वलीद बिन उकबा ने शराब पी के नमाज पढ़ाई। आप जरा सुने जरा, रस्सियां फेंकी गई हैं, ऐसा ना हो कि आपको सांप दिखना शुरू हो जाए, आप जरा गौर करना शुरू करें, यहां से जागने की जरूरत है। मिर्जा जैसे लोग जो शिकार करते हैं ना पब्लिक को, वो उस पब्लिक को शिकार करते हैं जो यहां से जागे हुए नहीं होते। यहां से जब भी सुनो फोकस करें, यहां से जागने की जरूरत है, ठीक है। सुनना जरा बात, कहते हैं वलीद बिन उकबा ने शराब पी के नमाज पढ़ाई और उस वक्त जो है वहां ये लोग खिलाफ हो गए। ये सही मुस्लिम में आता है वलीद बिन उकबा ने शराब पी के नमाज पढ़ाई, ये मेरे हाथ में सही मुस्लिम है। सही मुस्लिम की जिल्द नंबर 4 है, सफा नंबर 842 है, किताबुल हुदूद है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह बाब कायम करते हैं, बाब हद्दिल खम्र, उसके तहत हदीस नंबर है 4343 के हुसैन बिन मुंजर अबू सासान बयान करते हैं कि मैं सैयदना उस्मान बिन अफ्फान की खिदमत में गया, इतने में वलीद बिन उकबा को लाया गया। उन्होंने सुबह की नमाज 2 रकात पढ़ाई, फिर कहा मैं तुम्हारे लिए नमाज ज्यादा करता हूं। यहां से जागने की जरूरत है। मैं थोड़ा दोहरा देता हूं। मिर्जा ने कहा वलीद बिन उकबा ने शराब पी के नमाज पढ़ाई। सुनो जरा बात को। हुसैन बिन मुंजर अबू सासान बयान करते हैं कि मैं सैयदना उस्मान बिन अफ्फान की खिदमत में गया, इतने में वलीद बिन उकबा को लाया गया। उन्होंने सुबह की नमाज 2 रकात पढ़ाई, फिर कहा मैं तुम्हारे लिए नमाज ज्यादा करता हूं। इसके खिलाफ 2 आदमियों ने गवाही दी। उनमें से एक हिमरान थे, उन्होंने गवाही दी कि इसने शराब पी है, और दूसरे ने गवाही दी कि उसने उन्हें क्या करते देखा है, उल्टी करते देखा है, ठीक है। सैयदना उस्मान ने कहा जब तक शराब न पी हो वो क्या कैसे कर सकता है, उल्टी कैसे कर सकता है। और कहा ए अली खड़े होकर इसको कोड़े मारे, ए अली इसको खड़े होकर कोड़े मारे, ठीक है, कोड़े मारे। अगर समझे जरा बात। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा तुम इसको कोड़े मारो। हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कोड़े मारने की हरारत भी उसी पर डालिए जो जिसका ये मनसब हो, जो इसकी ठंडक मासूम कर चुका हो। सैयदना अली इस पर थोड़े नाराज हुए और आपने फरमाया ए अब्दुल्ला बिन जाफर तुम खड़े होकर इसको कोड़े मारो, तुम खड़े होकर इसको कोड़े मारो। वो खड़े होकर कोड़े मारने लगे। सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गिनने लगे। जब 40 पर पहुंचे तो फरमाया रुक जाओ। फिर कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 कोड़े मारे और सैयदना अबू बकर ने भी 40 कोड़े मारे और सैयदना उमर ने 80 कोड़े मारे, और ये सब सुन्नत है और मेरे नजदीक पसंदीदा अमल ये है, यानी 40 कोड़े। यहां से जागे रहते हम। समझ में आया हमें क्या हुआ है, हमें समझ में आया क्या हुआ है। अगर बिलफर्द हमें समझ में आया तो हम यहां से जाग रहे थे, और अगर हमें समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, इसका मतलब हम यहां से जाग रहे नहीं थे। मिर्जा ने कहा सही मुस्लिम में आता वलीद बिन उकबा ने शराब पी के नमाज पढ़ाई। रिवायत में माइक्रोस्कोप लगाकर भी देख लो तो कहीं भी ये अल्फाज आपको नहीं मिलेंगे। रिवायत में माइक्रोस्कोप लगाकर भी देख लो तो आपको ये अल्फाज कहीं भी नहीं मिलेंगे कि वलीद बिन उकबा ने शराब पी के नमाज पढ़ाई। है रिवायत के अल्फाज हो। मिर्जा धोखेबाज दज्जाल, इस मिर्जा ने सही मुस्लिम के नाम से झूठ बोला और मानवी तारीफ की। इस धोखेबाज ने सही मुस्लिम के नाम से झूठ बोला। सैयदना उस्मान रज़ी क्या शुरू की इसने बात, वो तो उनके गवर्नरों की वजह से हुई थी। सही मुस्लिम में आता है शरीफ वलीद बिन उकबा ने शराब पी के नमाज पढ़ा दी, जबकि सही मुस्लिम में ऐसे कोई अल्फाज नहीं। अल्फाज ये हैं उन्होंने सुबह की नमाज पढ़ाई, 2 रकात पढ़ाने के बाद उन्होंने यानी अपनी पब्लिक को दिखेगा तुम चाहो तो मैं 2 और पढ़ा सकता हूं। उसके बाद लोगों ने गवाही दी, एक ने कहा इसने शराब पी है, दूसरे ने कहा कि इसने उल्टी की है। किसी ने भी उन्हें शराब पीते देखा है? किसी ने भी उन्हें शराब पीते देखा है? नहीं। आप यकीन करें, मैं इंतहाई दर्दे दिल के साथ, इंतहाई खुलूस नीयत के साथ मिर्जा के सुनने वालों से अर्ज कर रहा हूं, खुदा रा मिर्जा जो बोलता है एक एक बात की तहकीक करो। यह आदमी हर बात झूठ बोलता है। जो बोलेगा उसमें डंडी मारेगा, जो बोलेगा उसमें धोखा देगा। आपके सामने ही
ہم ترتیب سے اس کے ایک ایک بات کا جواب پڑھ رہے ہیں. ہر بات میں جھوٹ بولتا ہے, ہر بات میں دھوکہ دیتا ہے, کوشش کرتا ہے کسی طرح صحابہ پہ الزام ڈالے. یہاں بحث ولید بن عقبہ کے صحابی ہونے کی نہیں, یہاں بحث عثمان رضی اللہ عنہ کا گورنر ہونے کی بھی نہیں. بحث اس بات سے ہے کہ کہتا ہے صحیح مسلم میں آتا ہے, صحیح مسلم میں آتا ہے. تاثر یہ دیتا پبلک کو میں صحیح روایت پڑھ رہا ہوں, لیکن صحیح مسلم کے نام سے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. آپ اندازہ تو کرو ذرا. پھر دیکھیں ذرا, غور طلب نقطہ ہے, غور طلب نقطہ ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے, توجہ سے کیجیے گا. صحیح بخاری کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 127. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے تحت باب مناقب عثمان بن عفان ابی عمر القرشی, یہ باب قائم کیا. اس حدیث نمبر ہے 3696. عبید اللہ بن عدی بن خیار نے خبر دی کہ مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اسود بن عبد یغوث نے ان سے کہا کہ تم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کے بھائی ولید کے مقدمے میں کیوں گفتگو نہیں کرتے. توجہ کر رہے ہیں, لوگ اس سے بہت ناراض ہیں, لوگ اس سے بہت ناراض ہیں. چنانچہ میں, مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا, اور جب وہ نماز کے لیے باہر تشریف لایا تو میں نے عرض کیا کہ مجھے آپ سے ایک کام ہے اور وہ آپ کے ساتھ ایک خیر خواہی ہے. اس پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھلے آدمی تم سے میں سمجھتا ہوں, یعنی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ محمد نے کہا میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. یہ معمر کے الفاظ ہیں. میں واپس ان لوگوں کے پاس آ گیا. اتنے میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا قاصد مجھے بلانے کے لیے آیا. میں جب اس کے ساتھ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے دریافت فرمایا تمہاری خیر خواہی کیا تھی. میں نے عرض کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور ان پر کتاب نازل کی. آپ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کیا تھا. آپ نے 2 ہجرتیں کی ہیں. سیدنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی, آپ کے طریقے اور سنت کو دیکھا, آپ کے طریقے اور سنت کو دیکھا. لیکن بات یہ ہے کہ لوگ ولید کی بہت شکایتیں کر رہے ہیں, لوگ ولید کی بہت شکایتیں کر رہے ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے. میں نے عرض کیا نہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایک کماری لڑکی تک کو اس کے تمام پردوں کے باوجود پہنچ چکی ہیں, تو مجھے کیوں نہ معلوم ہوتی. اس پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اما بعد, بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والوں میں سے ہی تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کو لے کر بھیجے گئے تھے میں اس پر پوری طور سے ایمان لایا, اور جیسے کہ تم نے کہا 2 ہجرتیں بھی کی. میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی رہا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی کی ہے. اللہ کی قسم میں نے کبھی آپ کے حکم سے سرتابی نہیں کی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی کوئی دھوکہ کیا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دی. اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی میرا یہی معاملہ رہا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی میرا یہی معاملہ رہا. تو کیا جبکہ مجھے ان کا جانشین بنایا گیا ہے تو مجھے وہ حقوق حاصل نہیں ہوں گے جو انہیں تھے. کیا کریں, یہاں سے سنو وہ حقوق کیا تھے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا, میں نے ان کے حکم سے سرتابی نہیں کی, میں نے انہیں کبھی دھوکہ نہیں دیا. میں ابو بکر کے ساتھ رہا, میں نے ان کے حکم سے کبھی سرتابی نہیں کی, انہیں دھوکہ نہیں دیا. میں عمر کے ساتھ رہا, میں ان کے حکم کی کوئی سرتابی نہیں کی, انہیں دھوکہ نہیں دیا. اب تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے جب ان حضرات کا جانشین بنا دیا گیا ہے تو مجھے مکافات عمل کے ساتھ ہی میرے ساتھ وہ سب کچھ نہیں ہوگا کہ لوگ مجھے دھوکہ نہیں دیں گے, لوگ مجھے دھوکہ نہیں, لوگ میرے حکم کی سرتابی, کیا میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. سنو ذرا بات. میں نے عرض کیا کیوں نہیں, میں نے عرض کیا کیوں نہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ان باتوں کے لیے کیا جواز رہ جاتا ہے جو تم لوگوں کی طرف سے مجھے پہنچتی رہتی ہے. پھر ان باتوں کا کیا جواز رہ جاتا ہے. باتیں کیا تھیں, باتیں کیا تھیں, باتیں تھیں ولید سے لوگ ناراض ہیں, ولید کی لوگ شکایات کر رہے ہیں.
ولید سے لوگ، بھائی میرے توجہ یہ بات سنیں، ولید سے لوگ ناراض ہیں، ٹھیک ہے میرے بھائی، اور سنیں ذرا بات کو، ولید کی بہت شکایتیں کر رہے ہیں، ولید سے لوگ ناراض ہیں، کیوں؟ ولید سے لوگ ناراض کیوں ہیں اور ولید کی شکایتیں کیوں کر رہے ہیں؟ روایت میں آتا ہے شراب پی کے نماز پڑھائی تھی، ایسا کوئی ذکر ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں بھی ہے کہ انہوں نے اپنے مقتدیوں کی طرف پلٹ کے دیکھا اور کہا میں تمہیں مزید 2 رکعتیں پڑھوں۔ وہ معاملہ کیا، کیوں، کیسے تھا، اس کی تفصیل میں کوئی نہیں جا رہا۔ آگے جو آدمی ان کے خلاف یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی انہوں نے شراب پی ہے، اب آپ دیکھو کہ اسے صحیح مسلم کی روایت بنا دیا گیا، ان الفاظ کو ان کے خلاف ایک پکی گواہی سمجھ لیا گیا، اسی کو رویت سمجھ لیا گیا، اسی کو دیکھاوا سمجھ لیا گیا، کوئی تحقیق، کوئی اس کا پس منظر، کوئی بات کسی کو نہیں دیکھا گیا۔ میں آپ بھائیوں کو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے بھی توجہ دلاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر کیا جواز رہ جاتا ہے جو تم لوگوں کی طرف سے مجھے باتیں پہنچتی رہتی ہیں۔ اس کا مطلب سیدنا عثمان کے پاس اب تک گواہی نہیں پہنچی تھی، ثبوت نہیں پہنچا تھا کوئی۔ سننا ذرا بات کو، اس کے بعد آپ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، لیکن تم نے جو ولید کے حالات کا ذکر کیا ہے انشاءاللہ ہم اس کی سزا جو واجبی ہے اس کو دیں گے۔ وہ حالات کیا تھے؟ اسی مسلم کی روایت میں جو آیا۔ پھر سیدنا عثمان نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور ان سے فرمایا کہ ولید کو حد لگائیں، چنانچہ انہوں نے ولید کو 80 کوڑوں کی حد لگائی۔ کون سی حد لگائی؟ 80 کوڑوں۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے 80 کوڑوں کی حد لگائی، اور صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے 40 کوڑوں کی حد لگائی۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا 22واں سوال ہے مرزا جی کے مقلدین کے ساتھ۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے 80 کوڑوں کی روایت حد لگائی، اور صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے 40 کوڑوں کی حد لگائی۔ مرزا جی اور مرزا جی کے مقلدین مرزا جی سے اس کو حل کروا کے دے دیں ہمیں کہ اصل میں حد کتنے کی لگائی تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کے بعد یہ ذرا سمجھے گا، میں آپ کے سامنے ایک تفصیل رکھ دوں۔ یہ میرے ہاتھ میں تاریخ طبری ہے، تاریخ طبری کی یہ جلد نمبر 3 ہے، جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 329 ہے۔ 329 میں یہ آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ولید بن عقبہ کو جزیرہ کے عربوں کا حاکم مقرر کیا، وہ وہاں جا کر بنو تغلب کی بستی میں مقیم ہوئے۔ ابو زبید شاعر بھی دور جاہلیت اور اسلامی دور میں بنو تغلب کے ہاں اقامت پذیر رہا۔ مسلمان ہونے تک وہ اسی قبیلے کے لوگوں میں رہتا رہا، کیونکہ قبیلہ تغلب اس کی ننہال تھی، یعنی نانی والوں کا طرف سے تھے۔ اسی قبیلے نے اسے قرض خواہی میں بہت تنگ کیا، تو ولید بن عقبہ نے اس کا حق ادا کیا، جس کا ابو زبید نے بہت شکریہ ادا کیا، اور وہ ولید کے پاس ہی رہنے لگا اور مدینہ بھی اس کے ساتھ گیا۔ جب ولید بن عقبہ کوفے کے حاکم مقرر ہوئے تو وہاں بھی اس نے ان کے پاس اسی طرح آمد و رفت رکھی جس طرح مدینہ اور جزیرہ میں اس کی آمد و رفت تھی۔ آخر کار وہ کوفے کے مہمان خانے میں رہنے لگا، اس سے پہلے وہ آ کر لوٹ جایا کرتا تھا۔ ابو زبید عیسائی تھا، تاہم ولید بن عقبہ کی صحبت اور ترغیب سے وہ ولید کے آخری دور حکومت میں مسلمان ہو گیا اور ایک اچھا مسلمان ثابت ہوا۔ وہ عرب تھا اور نہایت عمدہ شاعر تھا، اس لیے ولید نے اسے اپنے گھر ٹھہرا لیا۔ دوسری طرف ابو زینب، ابو موا اور جندب اس کے کینہ ور دشمن ہو گئے۔ یہ تینوں کوفی ہیں، یہ تینوں کوفی ہیں۔ ابو زینب، ابو موا اور جندب اس کے کینہ ور دشمن ہو گئے تھے، کیونکہ ان کے فرزند قتل کر دیے گئے تھے۔ انہوں نے ولید بن عقبہ کے خلاف جاسوس اور مخبر لگا رکھے تھے۔ چنانچہ ایک دن ایک شخص ان کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کیا آپ لوگ ولید کو دیکھیں گے، وہ ابو زبید کے ساتھ شراب پی رہا ہے۔ میں یہاں عرض کروں گا کہ یہاں سے جاگنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، توجہ کیجیے گا۔ صحابہ اور تابعین تھے عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف شورش کرنے والے، کوئی عبداللہ بن سبا نہیں تھا۔ وہ وجہ تھی آپ کے گورنروں کی وجہ سے، کیونکہ گورنر ولید بن عقبہ نے شراب پی تھی اور شراب پی کے جو ہے
نماز پڑھا دی تھی, لوگ اس وقت خلاف ہو گئے, وہیں سے آپ کے خلاف وہ مینجمنٹ کمزور ہونا شروع ہوئی, فلاں فلاں فلاں, اور بکواس کرتا چلا گیا, سننے والے سنتے چلے گئے. ابو زینب, ابو موا اور جندب تینوں صحابی نہیں, تینوں صحابی نہیں. یہ سنیں ذرا بات کو, ولید بن عقبہ کے خلاف جاسوسی, انہوں نے ان کے پیچھے جاسوس اور مخبر لگا رکھے ہیں ولید بن عقبہ کے خلاف. کیوں؟ کیونکہ بیٹا مار دیا گیا ان کا, انہوں نے بطور سزا ان کے بیٹے کو مار دیا. وہ آگے آئے گی پوری وجہ. آپ لوگ ولید, ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے, جاسوسوں مخبروں میں سے ایک شخص ان تینوں کے بعد آتا ہے اور کہتا ہے آپ لوگ ولید کو جا کے نہیں دیکھ رہے, وہ ابو زبید کے ساتھ شراب پی رہا ہے. یہ بات سن کر وہ بھڑک اٹھے اور ابو زینب, ابو موا اور جندب جا کر کوفے کے لوگوں سے کہنے لگے تم اپنے امیر کا حال دیکھو, ابو زبید اس کا بہترین ساتھی بنا ہوا ہے اور وہ دونوں شراب نوشی میں مشغول ہیں. تینوں نے جا کے پہلے دیکھا نہیں, کیا کرا, پہلے ہی جا کے کوفے میں ڈھنڈورا پیٹا. سمجھ گئے بات کو؟ اب آپ آگے دیکھیں. یہ لوگ اس کے ساتھ روانہ ہوئے. ولید کا گھر رحبہ میں عمارہ بن عقبہ کے ساتھ تھا, اس میں کوئی دروازہ نہیں تھا, اس میں کوئی دروازہ نہیں تھا, اس لیے وہ مسجد کی طرف سے وہاں گھس گئے. ولید بن عقبہ نے جب اچانک انہیں دیکھا تو اس نے کوئی چیز تخت کے نیچے چھپا دی. کسی شخص نے اس کے نیچے ہاتھ ڈال کر اسے نکال لیا تو وہ ایک طباق تھا جس میں انگور کے دانے تھے. اس نے اسے اس لیے چھپایا تھا کہ اسے اس بات پر ندامت تھی کہ لوگ یہ دیکھیں گے کہ طباق میں انگور کے دانوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں, اور ہے گورنر. یہ حالت دیکھ کر لوگ گھر سے باہر نکل آئے اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. دوسرے لوگوں نے جب یہ بات سنی تو آ کر انہیں تینوں کو برا بھلا کہنے لگے اور ان پر لعنت بھیجنے لگے کہ ان لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہو. کیا کہہ رہے تھے کہ ولید بن عقبہ کیا کر رہا ہے؟ اور میرا بھائی, گناہگار اپنے گھروں کے دروازے کھڑکیاں بند رکھتے ہیں گناہ کرنے کے لیے. یا ولید بن عقبہ نے اپنے گھر پر دروازہ تک نہیں لگا رکھا. ایک ایسا گورنر ہے کہ جس کے پاس جب چاہے جس وقت چاہے ایک یعنی کہ رعایا میں سے, عوام میں سے جو شخص آنا چاہے ملنا چاہے آسانی سے ملے. اس پر الزام لگایا کہ وہ کیا کر رہا ہے, شراب پی رہا ہے. لوگوں نے جا کے چھاپا مارا, کیا دیکھا, وہ ایک طباق انہوں نے پلنگ کے نیچے رکھ دیا. لوگوں نے جلدی سے جا کے اسے کھینچا تو اس میں انگور کے دانے تھے. وہ لوگ جو ان تینوں کی, ابو زنیب, ابو موا اور جندب کی سن کر آئے تھے اور اس پروپیگنڈے کا شکار ہو کر آئے تھے, اب ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر دیکھو ذرا بات. اس کے بعد لوگ اس معاملے پر بحث مباحثہ کرتے رہے. ولید کو اس بحث کی خبر ہو گئی تھی مگر اس نے اس بات کو پوشیدہ رکھا اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع نہیں دی. کیوں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ایسا نہ ہو کہ اسے انہیں معزول کر دیں, کہ پروپیگنڈے کو ہوا نہ ملے. بلکہ لوگوں کی اس گفتگو میں مداخلت بھی نہیں کی اور اس بات کو پسند نہیں کیا کہ وہ لوگوں کے درمیان فتنہ و فساد برپا کرے. اس لیے وہ خاموشی کے ساتھ ان باتوں پر عمل کرتے رہے. اچھا, یعنی کہ امام شابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ محمد بن عمر بن ولید یعنی ابن عقبہ کے پاس وہ بیٹھے ہوئے تھے جو محمد بن عبد الملک کے جانشین تھے. محمد نے مسلمہ کی جنگ کا تذکرہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ اس کا ولید بن عقبہ کی جنگوں اور اس کے دور حکمرانی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. جب وہ جہاد کے لیے روانہ ہوتے تھے تو وہ دور دراز کے مقامات تک پہنچ جاتے تھے, وہ کسی چیز میں کوتاہی نہیں کرتے تھے, نہ کوئی ان کا مقابلے پر آتا تھا. ان کا یہ طریقہ اس وقت تک جاری رہا جب تک وہ معزول ہوئے. اس زمانے میں باب کے علاقے میں عبد الرحمن بن ربیعہ بابلی تھے. اچھا, آپ سمجھے ذرا بات کو نا کہ امام شابی نے ولید بن عقبہ کے جنگی کارناموں کا بھی ذکر کر دیا اور ساتھ میں یہ بھی ذکر کر دیا کہ اس جنگی کارناموں میں وہ جہاد کرتے کرتے دور دراز کے مقامات تک پہنچ جاتے تھے اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرتے تھے اور نہ ہی ان کے مقابلے پہ کوئی ٹھہر سکتا تھا. یعنی ولید بن عقبہ اتنا زبردست گورنر تھا. اس کے بعد آگے دیکھیں, عمر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ جندب اور اس کے ساتھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ کر کہنے لگا ولید بن عقبہ شراب نوشی میں مشغول تھا. انہوں نے اس خبر کو اس قدر پھیلایا کہ زبان زد عام ہو گئی. اس پر سیدنا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جو ہم سے کوئی عیب پوشیدہ رکھے تو ہم اس کی ٹو نہیں لگائیں گے اور اس کی پردہ دری بھی نہیں کریں گے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان تینوں نے اس کو شراب پیتے نہیں دیکھا بلکہ جب موقع پہ پہنچے تو وہاں
तिबाक के अंदर अंगूर के दाने थे, कोई शराब कोई चीज नहीं थी। तीनों ने जानने के बावजूद भी इस खबर को बहुत फैलाया, यहां तक के ज़बानें ज़दाम हो गई। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु तक उस प्रोपेगेंडे का शिकार हुए। और क्या अल्फाज है कि हमसे कोई ऐप पोशीदा रखे तो हम उसकी टो नहीं लगाएंगे, उसकी जासूसी नहीं करेंगे और उसकी पर्दादरी भी नहीं करेंगे, यानी इस किस्म के आदमी के ऐप की पर्दादरी भी नहीं करेंगे। यह सुनकर वलीद ने अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलवाया। जब वो आए तो वलीद ने उनको बुरा भला कहा और कहा क्या तुम्हारे जैसा शख्स इस बात को पसंद करता है कि वो कीनावर अफराद को ऐसा जवाब दे जैसे कि तुमने जवाब दिया है? मैंने किसी को छुपा रखा है? ये जवाब तो मुश्तबह किस्म के आदमी के लिए दिया जाता है। वलीद बिन उक़बा ने अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु को क्या कहा है, तुम वो कीना रखने वाले लोगों को इस किस्म का जवाब दे रहे हो कि जिससे उनको और मौका मिले, जिससे उनको और मौका मिले। मेरे जैसे आदमी के बारे में कि जी मैंने कुछ छुपा रखा है, मतलब इस किस्म की तो बात उसके लिए की जाती है, इसमें कोई शक शुबा हो, आपको मुझ पर क्या शक शुबा है? ठीक है, दोनों के इस मामले में सख्त आपस में एक दूसरे बात हुई, बहरहाल चलेगा अपने अपने घरों में। बहरहाल वलीद बिन उक़बा के पास एक जादूगर को लाया गया। तो वो फितने की दूसरी स्टेज, सुनो जरा बात को। वलीद बिन उक़बा के पास एक जादूगर को लाया गया तो उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक आदमी को भेजा ताकि वो उनसे जादूगर के खिलाफ हद शरी मालूम करे, शरी सजा मालूम करे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तुम्हें किसने बताया कि ये जादूगर है? भाई ये काजी की जिम्मेदारी है ना कि जुर्म की तफ्तीश करे, ऐसा नहीं बेगुनाह मार दिया जाए। तुम्हें किसने बताया कि जादूगर है? वलीद ने कहा ये लोग कहते हैं कि वो लोग, यानी ये वो लोग कहते हैं जो इसे लेकर आए, उनका बहन है कि वो जादूगर है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा तुम लोगों को कैसे मालूम है कि वो जादूगर है? लाने वालों का तुम्हें कैसे मालूम है जादूगर? वो बोले खुद इसका इकरार करता है। आपने उससे पूछा क्या तुम जादूगर हो? अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जादूगर से पूछा क्या तुम जादूगर हो? वो बोला जी हाँ। आपने फरमाया तुम जानते हो कि जादू क्या है? वो बोला कि हाँ। ये कहकर वो एक गधे की तरफ बढ़ा और उसकी दुम की तरफ से सवार होने लगा और लोगों को दिखाने लगा कि वो उसके मुंह से और उसके सर में से निकल के बाहर आ रहा है। यानी लोगों का वही जो मैं मिर्जा जी के लिए कहता हूं कि फेंकते सांप पे दिखाते रस्सियां, तब वो मिर्जा जी के खानदान से वो होगा, वहां पहुंच गया होगा। तो वो जो वो दुम वाले हिस्से से जाकर सर वाले से निकल, ठीक है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये देखकर फरमाया तुम इसे कत्ल कर दो, तुम इसे कत्ल कर दो। उसके बाद वलीद चले गए। लोगों ने मस्जिद में ऐलान कराया कि एक शख्स वलीद के पास जादू के खेल दिखा रहा है। इस तरह लोग वहां पहुंचे और जुंदब भी इस मौके को गनीमत जानकर वहां पहुंचा और कहने लगा वो कहां है ताकि मैं उसे देखूं। आखिरकार हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद और वलीद बिन उक़बा का इस बात पर इत्तेफाक हो गया कि इस जादूगर को कैद में रखा जाए ताकि वो सैयदना उस्मान को इसके बारे में लिख सकें और इसकी सजा मालूम कर सकें। सैयदना उस्मान ने लिखा कि उससे हलफ उठाया जाए। आखिरकार उन्होंने उसे ताजीर देकर छोड़ दिया, यानी हद नहीं लगाई, कोड़ों की सजा देकर छोड़ दिया। और लोगों को हिदायत की गई कि वो अपने ख्यालात के मुताबिक खुद अमल ना करें और हाकिम के हुक्म के बगैर खुद हुदूद शरिया कायम ना करें, क्योंकि खताकार को कैद करने और उससे तादीब का हक हाकिम को है, अवाम को नहीं। ठीक है। जुंदब के साथ ही उसको बरगलाते रहे। आखिरकार वो मदीना पहुंच गए। उनमें अबू खशना गफ्फारी, जुसामा बिन साब बिन जुसामा और जुंदब शामिल थे। उन्होंने सैयदना उस्मान से वलीद को माजूल करने की दरख्वास्त की। सैयदना उस्मान ने फरमाया तुम बदगुमानी पर अमल करते हो और मुसलमानों में गलत बातें फैलाते हो और इजाजत के बगैर आ जाते हो, तुम वापस चले जाओ। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने वापस भेज दिया। अब तक आप देखें वलीद बिन उक़बा शराब पीता हुआ पाया गया है, ये तीनों प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ठीक है भाईजान। उसके बाद आप देखें जब वो कूफे वापस आए तो तमाम मुखालिफिन उनके पास पहुंचे। उन्होंने एक साजिश तैयार की और उसके मुताबिक अमल किया। वलीद के यहां कोई गार्ड नहीं था, कोई दरबान नहीं था और ना कोई हिजाब हायल था। ठीक है। इसलिए वलीद बिन उक़बा को नींद में गाफिल पाकर अबू जुनैब अज़दी और अबू मुव्वा असदी उनके घर में घुस गए और उनकी अंगूठी उतार ली। उनकी अंगूठी, वलीद बिन उक़बा की अंगूठी उतार ली। फिर वो सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंचे और इन दोनों ने वलीद बिन उक़बा के खिलाफ शहादत दी और उनके साथ उनके मददगार मुलाजिमीन, उनके गुलाम भी थे। आप समझे हैं बात हुई। वलीद बिन उक़बा ने लोगों को नमाज पढ़ाई। वलीद बिन उक़बा ने लोगों को नमाज पढ़ाई और कहा तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए नमाज को ज्यादा करता हूं। ये एक अलग मसला है। ठीक है। उनके खिलाफ दो आदमियों ने गवाही दी। ठीक है। उनमें से एक हुमरान थे, उन्होंने गवाही दी कि उसने शराब पी है। ये है वो वाकया।
اور دوسرے نے کہا کیا کی ہے الٹی. سنو ذرا بات کو. راوی نے یہاں پر نماز پڑھانا الگ اور شراب پینا الگ دو باتوں کو اکٹھا بیان کیا ہے. راوی نے دو باتوں کو اکٹھا بیان کر دیا ہے. صبح کی نماز زیادہ پڑھانے کی بات اور ان پہ جو شراب پینے کا الزام لگا وہ اس ایک ساتھ یعنی کہ دو اعتراضات کو ایک ساتھ بیان کیا ہے. مرزا جی جیسے مکار نے اس کو ایک جملہ بنا کے کہا ہے کہ ولید بن عقبہ نے شراب پی کے نماز پڑھائی. آئی سمجھ میں بات یا نہیں؟ اسی لیے میں نے پس منظر پورا بھائیوں کے سامنے رکھا ہے. اور صبح آگے دیکھو سیدنا عثمان نے ولید بن عقبہ کو بلوایا. جب وہ آئے اور شہادتیں لی گئیں تو اس کے بعد سیدنا عثمان نے کوفے کا حاکم سعید بن عاص کو مقرر کیا اور بولے اے امیر المومنین یہ دونوں مخالف دشمن ہیں. آپ نے فرمایا تمہیں اس بات کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں جو ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے. جو ظلم کرے گا اللہ اس سے انتقام لے گا, جو مظلوم ہوگا اللہ اس کو جزائے خیر دے گا. یعنی آپ کو توجہ کیا دلائی گئی ہے؟ یہ حسد رکھتے ہیں ان سے, ولید بن عقبہ سے. عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب میں کیا کہا؟ ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں جو ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے. یعنی کہ عدالت میں جو ظاہر گواہی آئی ہے عدالت تو اس کے مطابق فیصلہ کرے گی نا. جو ظلم کرے گا, جس نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے, جو ظلم کرے گا اس کا بھی انتقام اللہ لے گا, اس کا بھی انتقام اللہ لے گا. جو مظلوم ہوگا اللہ اس کو جزائے خیر دے گا. ٹھیک ہے, اب آپ سمجھیں ذرا اس بات کو. آپ نے مزید فرمایا ہم حدود شریعہ کو قائم کریں گے, جھوٹے گواہ کا ٹھکانہ جہنم ہے. اے میرے بھائی تم صبر کرو. ولید بن عقبہ کو کہا ہے میرے بھائی تم صبر کرو. اس کے بعد انہوں نے سعید بن عاص کو حکم دیا, انہوں نے ولید بن عقبہ کو کوڑے مارے. آپ سمجھے ذرا اس بات کو. میرے بھائی اگر عثمان رضی اللہ عنہ اس بات کو حقیقت میں جانتے ولید بن عقبہ نے شراب پی ہے, ابھی کہتے ہیں میرے بھائی صبر کر, کیونکہ آپ یہ بات جانتے تھے کہ ولید بن عقبہ کو اس جھوٹے الزام میں پھنسایا گیا ہے. اس جھوٹے الزام میں کوفیوں نے آپ کو پھنسایا. اور سنو ذرا بات کو, کوئی کہے کہ تاریخ طبری سے پڑھ رہے ہو, کہاں سے پڑھ رہے ہو؟ اور سنو ذرا بات کو سنو نا. مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو کے اندر کہا بھائی جان سنو ذرا کہ تبری کھولے نا, جو پہلا مفسر بھی ہے مورخ بھی ہے, بڑے مورخین میں سے امام تبری. اسی لیے میں نے پہلے تبری سے پڑھا ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی, سمجھے ذرا اس بات کو. اور اس کے بعد دیکھیں یہ میرا دوسرا نام جو مرزا جی نے لیا ہے ابن کثیر. دوسرا نام کیا لیا, کیا کھولنی ہے دوسرے نمبر پہ؟ ابن کثیر. تو ہم نے تاریخ ابن کثیر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ کھولی. اس کی جلد نمبر 7 ہے, صفحہ نمبر 308 ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سال سیدنا عثمان بن عفان نے ولید بن عقبہ کو کوفے سے معزول کر دیا اور سعید بن عاص کو وہاں کا گورنر مقرر کیا. اور ان کی معزولی کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اہل کوفہ کو صبح کی نماز 4 رکعت پڑھا دی, پھر مڑ کر کہا تم کو زیادہ پڑھا دوں. ایک شخص نے کہا ہم آپ کی وجہ سے آج تک زیادت میں ہیں. پھر ایک جماعت ان کے خلاف ہو گئی. کہتے ہیں کہ ان کے اور آپ کے درمیان عداوت تھی, حسد تھی. انہوں نے حضرت عثمان کے پاس آپ کی شکایت کر دی اور ان کے بعض آدمیوں نے آپ کے خلاف شراب نوشی کی گواہی دی, اور دوسرے شخص نے گواہی دی کہ انہوں نے ان کو شراب کی الٹی کرتے دیکھا ہے. حضرت عثمان نے آپ کو کوڑے مارنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے, اب سمجھے ذرا اس بات کو نا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دیکھو کیا کہا ہے کہ صبح کی نماز پڑھائی 4 رکعت, اکار میں اور پڑھا دوں تمہیں. اور یعنی کہ کوفی جو کہ ہر فتنے کو جلدی قبول کرنے والے اور سب سے زیادہ یعنی فتنہ گھر, اور انہوں نے جو ہے وہ ان کے خلاف ایک شورش برپا کر دی. اور مزید بھی اس کی تفصیلات ہیں, میں نے تو صرف مختصراً آپ کے سامنے 2 باتیں رکھی ہیں. عرض کرنے کا مطلب ہے مرزا کذاب, مرزا دھوکے باز, بدبخت آدمی یہ ولید بن عقبہ پہ شراب نوشی کا الزام لگاتا ہے. ٹھیک ہے, جب اور کہتا ہے یہ صحیح مسلم میں آتا ہے, جبکہ صحیح مسلم میں 2 اعتراض الگ الگ ہیں اور وہ دونوں بھی اعتراض ہیں. نماز پڑھانے والے مسئلے کا ہم انکار نہیں کر رہے, وہ انہوں نے کہا کیوں کہا وہ جانتے ہیں, ہمارے علم میں نہیں. لیکن شراب نوشی کا تو ان کے اوپر پکا ٹھوک بجا کے ان کے اوپر الزام ہے. مرزا نے اس کو بالجزم کہا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا.
جبکہ آپ سمجھے ذرا بات کو، مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو کے اندر یہ بات کہی ہے، لیکن آج میں جو ذہنی طور پر ہے نا، مکمل طور پر زبان کی اس اعتبار سے بھی احتیاط کر رہا ہوں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ انہی الفاظ کے ساتھ ہوگی. بھائی میرے، کیا یہ انہی الفاظ کے ساتھ ہے؟ بہت بڑا دھوکے باز آدمی ہے. اس کو سننے والوں کو میں یہی عرض کروں گا، بھائی مہربانی کریں، اس آدمی کے اوپر مہربانی کریں. آپ دیکھیں صحیح، یعنی کہ بخاری مسلم کے راوی بیان کرنے والے حضرات انہی کو دیکھ لیں. عبید اللہ بن عدی بن الخیار، عبید اللہ بن عدی بن الخیار، ان کے بارے میں ایک آپ کو میں چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں. یہ تہذیب التہذیب میرے ہاتھ میں، جو کہہ رہے تھے نا کہ میں عثمان رضی اللہ عنہ آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں آپ کی خیر خواہی کا مشورہ لے. سمجھو ذرا بات کو. جلد نمبر 5 کا یہ تہذیب التہذیب ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 397 ہے. ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ اہل مدینہ کے تابعین میں سے ہیں. یہ اہل مدینہ کے وہ مات بالمدینہ فی خلافت ولید بن عبد الملک، اور ولید بن عبد الملک کی خلافت کے ایام میں مدینے میں ان کا انتقال ہوا. مرزا جی کے مقلدین سے عرض کروں گا، ایک مؤدبانہ، عبید اللہ بن عدی بن خیار کوفے نہیں گئے، ان کے سامنے سارے معاملات نہیں ہوئے. کوفے سے جو لوگ آ رہے ہیں عبید اللہ بن عدی بن خیار وہی خبریں بتا رہے ہیں. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ایک پروپیگنڈا تھا. یہ کیا تھا؟ یہ ایک پروپیگنڈا تھا. جیسے کہ پہلے بھی میں کئی دفعہ بھائیوں سے عرض کر چکا ہوں کہ پروپیگنڈے کا معاملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اور رہ گئی بات یہ کہ جی سیدنا عثمان نے گواہیوں کے بعد بھی آپ نے ان پہ حد تو قائم کی نا. سیدنا علی سے کوڑے لگوائے، سیدنا سعید بن عاص سے کوڑے لگوائے. میں مرزا جی کے فیوریٹ، بلکہ یوں کہا جائے نا روحانی باپ، مرزا جی نے جیسے کہہ دیا تھا نا، مرزا جی نے جیسے کہہ دیا تھا کفایت اللہ سنابلی اور صلاح الدین یوسف، یہ دونوں باپ بیٹے ہیں، وہ ان کا روحانی باپ ہے. یہ مرزا جی کا روحانی باپ مودودی صاحب، بہت سارے ابا جی ہیں ان کے روحانی. تو اسحاق بھی ہے، یہ اس کا ذکر کر رہے ہیں بہرحال، اور وہ بھی ہے اے اللہ میں تیرے بندوں کے تیرے سیدھے رستے پہ بیٹھوں گا، تیرے بندوں کو سامنے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے بہکاؤں، وہ بھی ہیں. سنیں ذرا بات کو، یہ مودودی صاحب کی تفہیم القرآن ہے. اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 87، اس کے اوپر مودودی صاحب سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کی وضاحت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، جو شہادتیں حاکم عدالت کے سامنے پیش ہوں ان کو جانچ کر وہ غالب گمان کی بنا پر فیصلہ کرے، کیونکہ معاملے کی حقیقت کا براہ راست علم اس کو نہیں ہو سکتا، اور شہادتوں کی بنیاد پر جو رائے قائم ہوتی ہے وہ زیادہ تر یقین پر نہیں بلکہ ظن غالب پر مبنی ہوتی ہے. اس طرح بکثرت معاملات میں جہاں کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ضروری ہوتا ہے اور حقیقت کا علم حاصل ہونا ممکن نہیں ہوتا، انسان کے لیے گمان کی بنیاد پر ایک رائے قائم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا. یعنی اس کا مطلب ولید بن عقبہ کو پھنسایا گیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ کیس لایا گیا، گواہان کو کھڑا کیا گیا، گواہان نے گواہی دی، گواہان سے معاشرے میں معروف طور پہ جھوٹ بولنا ثابت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اب کوئی اور معاملہ نہیں رہا سوائے اس کے کہ جو عدالتی کارروائی ہے وہ اس کو بروئے کار لائیں، اور ان شہادتوں کی روشنی میں، جیسے کہ مودودی صاحب نے بھی کہا، معاملے کی حقیقت کا براہ راست علم تو ہو نہیں سکتا گواہ، کیونکہ دیکھا اصل میں تو وہ جو گواہی دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے، جج نے تھوڑی دیکھا ہے، قاضی نے تھوڑی دیکھا ہے. بکثرت معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ شہادتوں کی بنیاد پر رائے قائم ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب سمجھے ذرا اس بات کو. غالب گمان کی بنیاد پر عثمان رضی اللہ عنہ نے ان پر حد جاری کرنے کا فیصلہ کیا، اور بقول امام طبری، تاریخ طبری جو ہم نے پڑھا، اے میرے بھائی صبر کر، اے میرے بھائی اگر ولید بن عقبہ حقیقت میں ان پہ شراب پینا عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے ثابت ہو جاتا ہے تو کیا عثمان رضی اللہ عنہ ان کے لیے اس طرح کی بات کرتے؟ آپ سمجھو ذرا اس بات.